दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 2 पेशकश मेरे कारवां। वो बताने लगा, कल और आज के खबरात की खबरें पढ़कर और सुबह तुम्हारा फ़ोन सुनने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में एक अहम फैसला किया था। तुम्हारे कागजात वगैरह के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने घर से रवाना होते वक्त अपने मुलाजिम से कह दिया था कि आज का दिन मैं चाइना टाउन से बाहर बहुत मसरूफ गुजारूंगा और एन मुमकिन है मैं न्यू जर्सी का भी फेरा लगा लूँ। इम्कानी बात में मैंने दानिस्ता कही थी ताकि हालात वाक़यात को देखते हुए इसमें ज़रूरी तब्दीली की जा सके। वैसे मैंने सोचा था आज तुम्हें न्यू जर्सी पहुँचा ही दूंगा। इस सिलसिले में मैंने वहाँ तुम लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया था। मिस्टर हिंग, मैंने कदम कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी गुफ्तगू में था कि तकरार से तो यूं महसूस होता है जैसे तुमने ये इरादा तर्क कर दिया हो। तर्क तो नहीं किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल का तकाजा ये है कि इस सिलसिले में तुम्हारी राय जान लूं। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारी तरफ आते हुए मैंने एजेंट से सरसरी सी बात की थी। फाइनल मैं कल करूंगा। अब तुम मुझे बता दो, एक आदमी का काम करना है या दोनों का? मैं हिंग के तजब्बुब का समझ गया। वसीम ने जिस किस्म के रवैये का मुजाहिरा किया था और इसकी फैमिली के हवाले से जो बातें सामने आई थी, इसके पेश नज़र वो हिचकिचाहट में पड़ गया था। लेकिन मेरा जहन वसीम के मामले को बहुत दूर तक देख चुका था। मैंने यकीनी लहजे में कहा, मिस्टर हिंग, काम तो दोनों ही का होगा। मैं अपने नाम रॉजर मुंतखब कर चुका हूँ। कागजात के मुताबिक मैं अमरीकी यहूदी होगा, जबकि वसीम की डॉक्यूमेंटेशन सलमान के नाम से होगी। एक ऐसा पाकिस्तानी जो तवील अरसा अमरीका में रहने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद बिला आखिर अमरीकी शोहरियत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। हमारे एड्रेस और काम की नौयत तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, यही फाइनल तय हो गया। वो फैसला कुन लहजे में बोला, मैं कल एजेंट से मिलकर काम का डन होने का बता देता हूँ। वो बहुत चलता पुर्जा किस्म का बंदा है। मुझे उम्मीद है 2 दिन में तुम लोगों के तमाम जरूरी कागजात तैयार होकर मुझ तक पहुँच जाएंगे। ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मेरे जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। हम अमरीका के अंदर और अमरीका से बाहर बआसानी मूव कर सकते हैं। मैं तो पहली फुर्सत में इसराइल जाना चाहूंगा। तुम्हारे इरादे से तो यही जाहिर होता है कि तुम अकेले ही इसराइल जाने का फैसला कर चुके हो, हिंग ने टटोलने वाले अंदाज में कहा। मैंने किन अखियों से वसीम को देखा और सरसरी अंदाज में कहा, ये कोई हतमी बात नहीं, मैं तो ऐसे ही एक बात की है। असल फैसला तो कागजात बन जाने के बाद होगा। फिर मैंने इससे पूछ लिया, तुम इन कागजात की तैयारी के सिलसिले में क्या किया चाहिए होगा? तुम लोगों के फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स और मुख्तलिफ मुकामात पर तुम्हारी दस्तखत। इसने जवाब दिया, न्यू जर्सी के रवाना होने से पहले ये काम निपटाना होगा। मैं फोटोग्राफी का तमाम जरूरी सामान साथ ले आया हूँ। मेकअप के लवाजमात सेंचुरी 21 से खरीद लिए हैं। बस अब एक महफूज ठिकाने पर बैठकर तुम्हारा मेकअप करना होगा। जिस शनाख्त के मुताबिक तुम्हारे कागजात तैयार करवाए जाएंगे। हेयर स्टाइल का मरहला तय हो चुका। मेकअप करते हुए मैं इस बात का खास तौर पर ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे चेहरों के मामूली टचिंग से काम चल जाए, ताकि 10-15 मिनट में तुम खुद ब खुद वक्त जरूरत ये काम कर सको। मेकअप के बाद मैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स बनाऊंगा और वही मज़कूरा एजेंट को भी बुलवाऊंगा। वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद चला जाएगा। इसकी बात खत्म हुई तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर हिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ न्यू जर्सी से रवाना होने से पहले तुम हमें जिस महफूज ठिकाने पर ले जाने वाले हो वो चाइना टाउन में तो नहीं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। वो ताइद में सर हिलाते हुए बोला, हम यहाँ से उठने के बाद सीधे ट्राइबेका चाइना टाउन से ज्यादा दूर नहीं, बस मशरिक और मगरिब की सिमत का फर्क है। मैनहट्टन के दोनों इलाकों को कैनाल स्ट्रीट आपस में मिलाती है। ट्राइबेका में मेरा एक महफूज ठिकाना है जहाँ रोजगारी के साथ हम अपना काम निपटा सकते हैं। इसके बाद हम हाईलैंड टनल के जरिए दरियाई हेडसन की क्रॉस करेंगे और यूएस इंटरस्टेट 28 पकड़कर सीधे न्यू जर्सी के इलाके जर्सी सिटी पहुंच जाएंगे। मैंने अपने जिस फोटो स्टूडियो का जिक्र किया है वो जर्सी सिटी ही में वाक़या है। हॉलैंड लिटल के जरिए सफर तुम्हारे लिए अजीब तजुर्बा होगा। इसके बाद विंग हंग हमें मैनहट्टन ब्रिज और टनल के बारे में बताने लगा जो मैनहट्टन को गिरदनवाह के इलाकों से मिलाते थे। वसीम इस सारी गुफ्तगू के दौरान में खामोश बैठा हमें सुन रहा था। हम खामोश हुए तो तशवीर भरे लहजे में बोला, मैं अपने अपार्टमेंट से निकलते वक्त सिर्फ बटवा ही ला सका हूँ। मेरा पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात तो इधर ही रह गए हैं। इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अव्वल तो किसी गड़बड़ के इम्कानात नहीं हैं, मैंने तसल्ली अमीज अंदाज में कहा। तुम 1-2 दिन में वसीम से सलमान बनने वाले हो। वसीम वाला पासपोर्ट और दीगर कागजात तुम्हारे लिए बेकार हैं। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, अब ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस तुम्हारी तलाश में अमेरिका से पाकिस्तान तक सफर करे और खामखा तुम्हारी फैमिली को परेशान करती फिरे। वैसे इन्हें सिर्फ वजदान की तलाश है। तुम अब मुझे पनाह देने के लिए गुनाहगार हो। वो तुम्हारी खातिर इतना एक्शन नहीं लेंगे। इस किस्म के मनसूबा जाती प्रोग्राम अमल कासी जैसे आम अफराद के लिए की जा सकती है। मेरी इस तसल्ली से वो कदर मुतमईन दिखाई देने लगा। विंग हिंग ने इससे पूछा, कैब तुम्हारी अपनी थी या किराए की? अपनी कहाँ भाई, वसीम ने सरसराती अंदाज में कहा। किराए की थी, मेरे दोस्त नवीद ने अपनी गारंटी पर मुझे दिलाई थी। अब वो वापस आएगा तो इस बेचारे के लिए भी अच्छे खासे मसाइल उठ खड़े होंगे।
میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تم اندیشہ دور دراز سے اپنے ذہن کو مت پریشان کرو۔ ایسی بات نہیں کہ وسیم کوئی بزدل شخص تھا، میں اس کی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، بس موجودہ صورتحال نے اسے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دن بعد وہ اس کیفے سے نکل آئے گا۔ ہم لگ بھگ 4 بجے ڈم پام کورٹ سے نکل آئے۔ باہر ہمارے خطرہ اگرچہ کم ہو گیا تھا مگر بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ اصل مرحلہ ہوٹل سے گاڑی تک پہنچنے کا تھا۔ ایک مرتبہ ہم ٹن گلاسز والی سلیٹی گاڑی کے اندر پہنچ جاتے تو پھر فکر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ٹن گلاسز کی بدولت باہر والے ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ یہ سہولت ہمیں میسر رہتی۔ ہنگ کی مذکورہ گاڑی ویڈال سسون کے نزدیک کھڑی تھی، جو ہوٹل پلازا سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم یک کے بعد دیگرے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اسٹریٹ 59 پر چلتے ہوئے 5th ایونیو کی طرف چلے آئے، پھر ویڈال سمسون کی طرف بن گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سلیٹی گاڑی 5th ایونیو پر شمال سے جنوب کی سمت دوڑ رہی تھی۔ واشنگٹن اسکوائر پہنچنے کے بعد ہم نے 6th ایونیو پکڑ لی۔ یہ ایونیو آف امریکہ کہلاتی ہے اور کینال اسٹریٹ کو کراس کرنے کے بعد چرچ اسٹریٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم نے کینال اسٹریٹ پر پہنچ کر ایونیو آف امریکاز کو چھوڑ دیا اور ٹرائی بیکا میں داخل ہو گئے۔ ٹرائی بیکا کو عموماً ٹرائی بیکا لکھا جاتا ہے، یعنی ٹرائی اینگل بیلو کینال۔ یہ مین ہیٹن کا صاف شفاف اور خاصا مہنگا حصہ ہے۔ ونگ کا ٹھکانہ واشنگٹن مارکیٹ پارک کے نزدیک تھا۔ ہم اپارٹمنٹ کے اندر پہنچے اور ونگ ہنگ نے ہمارے چہرے پر کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اس ایجنٹ کو فون کر چکا تھا جو بھاری معاوضے پر ہمارے کاغذات تیار کروانے والا تھا۔ اس شخص کا نام جونی تھا۔ جونی نے 6 بجے ہمارے پاس پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ ونگ ہنگ نے میک اپ ختم کرنے کے بعد ہمارا ایک مختصر سا فوٹو سیشن بھی کر ڈالا۔ کسی بھی اچھے فوٹوگرافر کے لیے آئسڈ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہنگ نے ایک مکمل آرٹسٹ تھا۔ اس نے ہمارے حلیوں کو تبدیلی کے لیے میک اپ کی جو ٹیکنیک اپنائی وہ نہایت ہی آسان اور فوری تھی۔ ہم 10-15 منٹ صرف کر کے بآسانی اس مرحلے سے گزر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ہنگ نے ہمیں کچھ 100-2 ٹپس بھی دی تھی۔ 5 بجے تک ہم ضروری کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب صرف جونی کا انتظار تھا۔ وہ اپنا کام نپٹا کر چلا جاتا تو ہم باہر نکلتے۔ اس کے بعد ہمیں ہنگ کے ساتھ نیو جرسی کی طرف جانا تھا۔ لگ بھگ 5:30 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ ہنگ نے اس اپارٹمنٹ ٹیلی فون موجود تھا اور یہیں سے ہنگ نے جونی کو فون کیا تھا۔ ہنگ نے دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ میں یہی جانتا تھا دوسری طرف کون تھا، تاہم ہنگ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے اور ہوں ہاں کرنے کے بعد ہنگ نے ریسیور کو ریڈل کر دیا۔ میں نے فوراً پوچھ لیا ہنگ کس کا فون تھا؟ مسٹر جونی کی کال تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں خیریت ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہنگ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کچھ خاص نہیں، اس نے کندھے چکائے۔ جونی کو ایک ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، وہ اب کل صبح ہی آئے گا۔ کیا امریکہ کے ایجنٹ بھی اس قسم کی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں؟ جونی کا پرابلم جنونین ہے، ہنگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب تم لوگ کل ہی نیو جرسی کے روانہ ہو سکو گے۔ میں نے کسی فوری خیال کے تحت استفسار کیا، کیا مسٹر جونی بھروسے کا بندہ تو ہے نا؟ 100% بھروسے کا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کام لے چکا ہوں، یہ اپنے کام میں ماہر ہے، میں نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، تب تو ٹھیک ہے۔ وسیم نے کہا ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری صورت ہمیں تبدیل ہو چکی ہے، اب ہم آزادی اور بے فکری سے باہر گھوم پھر سکتے ہیں۔ ضرور ضرور، ہنگ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم تھوڑی دیر بعد اپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں، کچھ کھائے پیئیں گے، پھر تم لوگوں سے رخصت ہو کر چائنا ٹاؤن کی طرف نکل جاؤں گا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے ہم آج کی رات اس اپارٹمنٹ پر تمہارے بغیر گزاریں گے؟ ہاں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا تم کوئی پرابلم محسوس کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، میں تو ایسے ہی بات کہہ دی تھی، ہنگ نے کہا۔ میں یہ گاڑی تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا، ٹرائی بیکا سے چائنا ٹاؤن زیادہ دور نہیں، میں ٹیکسی پکڑ کر چلا جاؤں گا اور صبح مسٹر جونی کی آمد سے قبل تمہارے پاس ہوں گا۔ اس اپارٹمنٹ میں تم لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اوہ شیور، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بولا جونی صبح 9 بجے ہاں پہنچے گا، میں 8:30 بجے تک آ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا جونی کو اچانک کیا ایمرجنسی پیش آ گئی؟ 2 روز بعد اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، ہنگ نے بتایا۔ اس کے کیس میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، اب 7 بجے ہنگامی بنیاد پر اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سچے اور بچہ کی سلامتی کے لیے ڈاکٹروں نے پینل نے فوری آپریشن کا فیصلہ دیا ہے اور جونی اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں اپنی بیوی کے پاس ہے۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے عام لہجے میں کہا۔ ہنگ بولا ایک رات تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے تمہارے حلیوں میں اس صفائی سے بدلا ہے کہ مین ہیٹن میں اب تمہارے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں رہی، تم دونوں ریلیکس انداز میں اس وقت گزار سکتے ہو۔ وسیم نے کہا ویسے ایک بات ہے۔ کون سی بات؟ میں نے وقت پوچھا۔ میں نے وسیم کی بات نہیں کاٹی، دراصل اس نے ایک مختصر سا جملہ بولتے خود ہی وقفہ دے دیا تھا۔ ہم بیک زبان بڑی سرد سے مستفسر ہوئے تو وہ قدرے بخل پھر تعمیل کرتے ہوئے بولا مسٹر جونی کا بچہ بہت ٹکی ہے۔ کیا تم اتنی دیر سے اس لیے خاموشی بیٹھے تھے کہ جونی کے آنے والے بچے کے زچے پر غور و فکر کر رہے تھے؟ میں نے وسیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے اس زچہ کا تو نہیں بنایا، مگر یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ ریلی؟
ہنگ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. کیا تمہیں ہائیڈروسکوپ زائچہ بنانا آتا ہے؟ وسیم نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفاق کیا. میں یہی سمجھا وہ کوئی سنجیدہ مذاق کرنے کے موڈ میں ہے. اگر تم نے آنے والے بچے کے ستارے پر کمنٹ نہیں ڈالی تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہت لکی ہے؟ میں نے بے یقینی کے ساتھ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہے اور مسٹر جونی نے مسٹر ہنگ سے $50,000 کی ایک ڈیل کی ہے. یہ اس بچے کا نصیب ہی ہوا نا. ویل سیڈ. ہنگ نے بڑی شدت سے اس بات میں گردن ہلائی. مسٹر وسیم تم نے بڑی گہری بات کی ہے. پھر پوچھا کیا تم واقعی ہائیڈروسکوپ کا علم جانتے ہو؟ ہاں میں نے ایک اپنے دوست سے یہ علم سیکھا ہے. وسیم نے سنجیدگی سے بتایا. ٹھیک ہے میں کل تمہیں اپنے کوالیف نوٹ کروا دوں گا. ہنگ نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا. تم وہاں نیو جرسی میں بیٹھ کر میرے ہائیڈروسکوپ پر کام کرنا. مبارک ہو مستقبل کے اسٹرولوجسٹ صاحب، میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا. کل سے تم پروفیسر سلمان ہوئے. شاید تم اسٹرولوجی والی میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو. نہیں یار، تم نے کہا اور میں یقین کر لیا. میں نے کہا ذرا مسٹر ہنگ کے ذائچے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ستاروں کی چال بھی دیکھ لینا. مجھے بتاؤ ساحل کب ملے گی؟ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے میری آواز ابھر گئی. اس جملے سے اس ڈوبنے والے شخص کا قلب جھلکتا تھا جو بیچ سمندر میں ناکام ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے یہ سوچ رہا ہو اس کا ساحل اسے کب ملے گا. میں اپنے ساحل کے حصول کے لیے دن رات ہاتھ پاؤں کو مصروف رکھے ہوئے تھا، مگر میری ہر کوشش آخری مرحلے میں ناکام ہو جاتی تھی. میں ساحل کو حاصل کرتے کرتے کھو بیٹھتا تھا. تقدیر کی یہ آنکھ مچولی کافی عرصے سے جاری تھی. میں نہیں جانتا تھا کب تک جاری رہے گی. جس طرح ڈوبتا ہوا شخص تنکے کو بھی سہارا سمجھ لیتا ہے، بالکل اسی طرح بے طرفِ کامیابی کی وجہ سے وہ جملے میرے منہ سے نکل گیا تھا. ستاروں کی چال کے مطابق کب ساحل کو حاصل کر سکوں گا؟ مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ منفی سوچ کو جنم دیتی ہے. میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا، مگر ساحل کی جدائی کبھی کبھی مجھے اس کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. در حقیقت یہ مایوسی نہیں بلکہ ایک افسردگی تھی. افسردگی بھی تو کیوں تھی؟ میں نے جھنجھلا کر ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو جھٹک دیا. تاہم وہ دونوں میرے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ ہو چکے تھے. چنانچہ انہوں نے دیگر موضوعات میں الجھا کر میرا دل بہلانے کی کوشش شروع کر دی. نادان یہ نہیں جانتے تھے یہ انوکھا لاڈا آسانی سے ماننے والے نہیں. اسے بھلا کون بہلا پایا ہے؟ ٹھیک 9 بجے ہم کی گاڑی کے باہر نکل آئے. کھانے کا موڈ ہو رہا تھا. مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہنگ گاڑی کو گرین واچ اسٹریٹ اور فرینکلن اسٹریٹ کے سنگم پر لے آیا. پھر اس نے ٹرائی بیکا گرل کے سامنے گاڑی روک دی. اس ریسٹورنٹ میں ڈنر ہنگ کا مشورہ تھا. ٹرائی بیکا گرل کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اس نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ ریسٹورنٹ ہالی ووڈ کے سپر اسٹار اور فلم میکر رابرٹ ڈی نیرو کی ملکیت ہے. 10 بجے ہم ٹرائی بیکا گرل سے باہر نکل آئے. پروگرام کے مطابق گاڑی ہمارے پاس رہتی اور ہنگ میں گیلو میڈیلین پکڑ کر چائنا ٹاؤن کی طرف نکل جاتا. بوقت رخصت میں نے یاد دہانی کے طور پر اس سے کہا. مسٹر ہنگ تمہارا موبائل گم ہو چکا ہے. اس سلسلے کی کارروائی کو بھولنا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. اس لیے میں نے سیل کو مسلسل آف رکھا ہوا ہے. ہنگ یلو کیب میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تو ہم سلیٹی گاڑی میں واپس اپارٹمنٹ آ گئے. میں اس وقت اچھی خاصی نیند محسوس کر رہا تھا. گزشتہ رات کے آخری پہر بلکہ آج صبح سونے کا بہت کم وقت ملا تھا اور ہنگامی حالات میں ہمیں شوگر ہل والے اپارٹمنٹ سے نکلنا پڑا تھا. وسیم کا حال بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں تھا. آج کا پورا دن بھاگ دوڑ میں گزرا تھا. بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا. لہٰذا ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے نیند پوری کرنا چاہیے. مسائل پر سوچنے اور انہیں حل کرنے کے لیے ساری عمر پڑی تھی. خود کو نیند کے آغوش میں ڈالنے سے پہلے اپنوں کی خیر معلوم کرنا ضروری تھا اور اپنوں میں سب سے زیادہ اپنا ساحل تھی. میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور اگلے تصور کی نگاہ کو ساحل کی طرف جھانکنے کی زحمت دی. مگر اگلے ہی لمحے تصور کا پرندہ پھڑ پھڑا کر رہ گیا. میں اپنے ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا. میں نے ہمت نہ ہاری اور کوشش پر کوشش کرتا چلا گیا. لیکن 15 منٹ کی ناکامی کے بعد میں نے یہ کوشش ترک کر دی اور دل ہی دل میں ربی موشی حمن کی مکاری کو کھری کھری سنانے لگا. اس عیار نے گویا مجھے باندھ کر ڈال دیا تھا. ربی کے دعوے کے مطابق ساحل کو آج صبح نیو یارک کے وقت کے مطابق اسرائیل پہنچنا تھا. اگر اس نے اسرائیل کے حوالے سے دروغ گوئی بھی کی تھی تو اب پھر یہ ساحل کس منزل پر پہنچ چکی ہوگی. کہاں؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اچانک میرے ذہن میں نیلگری کا خیال آیا. ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد پچھلے 24 گھنٹے میں نے 2 بار اس محسوس کیا تھا. ہو سکتا ہے یہ میرے تصور کا دھوکہ ہو. اگر یہ دھوکہ بھی تھا تو بڑا ہی خوبصورت دھوکہ تھا. میں نے اس کے نکرائی کہکے اور کھٹکھٹائی ہوئی ہنسی کو بڑی وضاحت کے ساتھ سماعت کیا تھا. نیلگری کا خیال آتے ہی میں نے بیڈ روم میں اس کی مخصوص خوشبو کو پایا. بے اختیار میں نے آنکھیں کھول دی. کمرہ نیلگری کے وجود سے خالی تھا. تاہم اس کی موجودگی کا احساس اس کے بدن کی منفرد مہک بیڈ روم کے ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا نیلگری ذروں میں تقسیم ہو کر کمرے کی فضا میں نفوذ ہو چکی ہو. وہ ایسی ہی ہستی تھی ذرے میں بھی آفتاب کو شرمانے کا فن جانتی تھی. میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز سوال نے سر اٹھایا. کیا نیلگری میرے پاس موجود ہے
یہ بڑا خطرناک سوال تھا کیونکہ اگر وہ کہیں بھی موجود تھی تو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے جب بھی اس کے وجود کی میں خوشبو محسوس کی، اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے حاضر ہوتی۔ یہ عجیب ڈھبکی انکھیلیاں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے نلگری کو ٹریس کرنے کے بارے میں سوچا، حالانکہ میں ایسی ہی ایک کوشش سراسر فیل ہو چکی تھی جب میں ہیئر آرٹسٹ کے سامنے ویڈال ساسون میں بیٹھا اپنے بالوں کو کرل کروا رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کی اور تصور کی انگلی پکڑ کر نلگری کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ نتیجہ حسب ثابت برآمد ہوا۔ میری تھرڈ آئی نے نلگری کا منظر اجاگر کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، با اختیار شخص بھی بعض معمولی نوعیت کے معاملے میں بھی اختیار ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایسا اتفاق ہو سکتا ہے، اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہو اور وہ اس قسم کی واحد مصروفیات میں پھنس جائے کہ اسے دن بھر کھانا کھانے کی فرصت نصیب نہ ہو۔ وہ بھری ہوئی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ پورا دن گزار دے۔ 2 مسلسل ناکامیابیوں کے بعد مجھ پر کوفت سوار ہونے لگی۔ اس کوفت نے نقلی وجدان کی موت کا منظر میری نگاہ میں روشن کر دیا۔ وہ بڑی عبرتناک اور بھیانک انجام سے دوچار ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں اس کا یہ حشر بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اگر وہ فتنہ پرور شیطان زندہ رہتا تو پتہ نہیں کون کون سے آفت اٹھاتا، کیسی کیسی قیامت برپا کرتا اور کن فتنوں کو جنم دیتا۔ وہ پہلے ہی زبردست تھا، ربی کا ہاتھ لگنے سے حقیل ہو گیا تھا۔ وہ کراچی میں میری ایک ساتھی صدف کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کر چکا تھا۔ وہ تو میں نے صدف کو بر وقت خبردار کر دیا، ورنہ وہ اسے بالکل اصلی سمجھ رہی تھی۔ صدف کا خیال آئے تو بے اختیار اسے دیکھنے کو مچلا۔ صدف کے ساتھ میں نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور 10.5 گھنٹے کے وقفی تفاقت پر بیٹھی تھی۔ اس وقت نیو یارک میں رات کے 10:11 بج رہے تھے، جبکہ پاکستان میں آئندہ روز صبح 10 بج رہے ہوں گے۔ میں فوری طور پر نفس بن نفیس اس کے پاس پہنچ سکتا تھا، لہٰذا تھرڈ آنکھ کا وسیلہ استعمال کیا اور صدف کے ماحول میں قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ وائٹ سنی میں ایک روڈ سے گزر رہی تھی اور باخیر و عافیت تھی۔ میں نے کراچی میں قیام کے دوران تقریباً ساری بڑی چھوٹی سڑکیں دیکھ لی تھیں۔ 10 منٹ تک صدف کو واچ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میڈیکل کالج کی جانب جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میں نے تصوراتی تعاقب کو توڑ کر واپسی کی راہ اختیار کی۔ صدف زندہ سلامت اور خیریت سے تھی، لہٰذا میرے دل کو اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ میں نے سوچا کل کسی وقت اسے فون کر کے 2 باتیں کروں گا۔ افسوس بھی ہوا کہ ابھی تک میں اس کے خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے، اس کے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر خواہش رکھتا ہے اور خواہشات کا لامتناہی سلسلہ کبھی ختم ہونے کا پتہ نہیں لیتا۔ تھرڈ آئی سے استفادہ کرتے ہوئے میرے دل میں کبھی بھی یہ خواہش مچلتی تھی کہ کاش میں جس ماحول کا حصہ بن جاتا ہوں وہاں موجود افراد کی آوازیں بھی سن سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے پینل گلینڈ اور چی کے باہمی روابط سے باطنی آنکھ کی روشنی حاصل کی تھی اور اس روشنی میں صرف دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں پیوٹری گلینڈ کو بھی چی کے تعمیر میل سے اتنا تحریک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تو ساؤنڈ والا سیکشن بھی اوپن ہو سکتا تھا، مگر محترم سانگفو نے مجھے ایسی کوشش کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا اور میرے نزدیک مستند تھا سانگفو کا فرمایا ہوا۔ سانگفو کی یاد آئی تو ڈاکٹر مونگری فوشر کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ ہم آخری ملاقات واشنگٹن اسٹریٹ کے شیئر سیٹل میں ہوئی تھی اور میں اس بات کو بھی 4 دن گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر مونگ سانگفو کی ہدایت پر 4 روز پہلے کھٹمنڈو روانہ ہوا تھا۔ اسے بوڈنیل کنڈول عبادت گاہ میں ربی کی سرگرمیوں کو روکنا تھا، اس نایاب اور بے بہا خزانے کی حفاظت کرنا تھی جو عبادت گاہ کے تہہ خانے میں کئی برسوں سے سو رہا تھا۔ اس راز سے چند ہی افراد آگاہ تھے، جن میں ساحل اور میں شامل تھا۔ ربی ہاتھ دھو کر اور پنجے جھاڑ کر اس انمول خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ساحل اور میرا اغوا اسی سلسلے میں کریاں تھیں۔ میں تو اس کی قید سے آزاد ہو گیا تھا، تاہم ساحل ہنوز اس کے پنجہ پچہ میں اسیر تھی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے خدوخال کو تیسری آنکھ کے سامنے ابھارا اور پلک جھپکتے اس کے خدوخال میں پہنچ گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور مسلسل دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس منظر میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کا ہاتھ میں کوئی عورت بھی اپنی بساط کے مطابق دوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور دور تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس سلسلے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ کھٹمنڈو کے مضافات میں پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک کے دامن میں بودنیل کنڈ کی عبادت گاہ اپنی وجود رکھتی تھی۔ میں سانس روک کر اس منظر میں جذب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر مونگ کے ساتھی اس اور زاویے سے بھاگ رہی تھی کہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے یہ موقع حاصل ہو گیا۔ اس عورت کا پاؤں الٹا اور وہ منہ کے بل پہاڑی زمین کی جانب آ رہی۔ ڈاکٹر مونگ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، لہٰذا وہ گرنے سے محفوظ رہی۔ اس لمحے ڈاکٹر مونگ نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس عورت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کسی مہارت کے ساتھ پہلو سے چمٹائے دوبارہ دوڑنے لگا۔ اس عورت نے ڈاکٹر کے پہلو میں پہنچ سے اپنا سر کندھے پر ٹکا دیا۔ میری تصوراتی نگاہ اس عورت کے چہرے پر گئی تو میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری ساحل تھی۔ میں نے بے اختیار ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ساحل اور کھٹمنڈو کے مضافات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے تو اس وقت اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، یا پھر وہ جہاں بھی ہوتی ربی کی کری نگرانی میں ہوتی۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی حقیقت پر یقین نہیں آتا۔ میں بھی اس وقت کچھ اسی ہی قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس متذبذب لمحات میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور ڈاکٹر مونگ کے تصور میں پیچھے لپک پڑا۔ منظر میں تھوڑی تبدیلی واقع ہو گئی۔ ساحل کا سر ہنوز ڈاکٹر کے کندھے پر ٹکا تھا اور ڈاکٹر آندھی طوفان کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔
मगर इनके ताक़ुब में निस्फ दर्जन अफराद भी दौड़ रहे थे और सबके सब खतरनाक हथियारों से मुसल्लह थे और आन वाहिद में डॉक्टर मोंग तक रिसाई हासिल करना चाहते थे। मैंने पहले डॉक्टर मोंग को झांका तो वो मंजर ऐसे मुतआकिबीन के शर से पाक था। पता नहीं वो बदबख्त कहाँ से नमूदार होकर इनके पीछे लग गए थे। डॉक्टर इन्हीं लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था और ये बात यकीनी थी कि वो सबके सब डॉक्टर मोंग के दुश्मन थे। साहिर इस वक्त डॉक्टर की तहवील में थी, लिहाजा वो यकीनी तौर पर इसके भी खुले दुश्मन थे। मैं बेबसी और बेचारगी की इंतहा पर खड़ा अपना दिमाग खोल रहा था। न्यूयॉर्क से हजारों मील दूर खटमंडू के मुजाफात में मैं इनकी क्या मदद कर सकता था। मेरी साहिल सफा कातरों के रहमो करम पर थी और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ये कैसी सितम ज़रीफी, कैसा गजब था। इस लम्हे में इससे भी बड़ा गजब हो गया। डॉक्टर मोंग ने साहिल को संभालने एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। मुताकबिन 40-50 कदमों की दूरी पर इसके पीछे थे। डॉक्टर जहां खड़ा था वो पहाड़ी का आखिरी किनारा था। आगे बढ़ने का मतलब ये था पहाड़ से नीचे उतरना, फिर इससे पेश कर डॉक्टर किसी फैसले पर पहुंचकर कोई अमली कदम उठाता। मुताकबिन ने अपने गनों के दहाने खोल दिए। मैं फायरिंग की आवाज सुनने से कासिर था। गनों की मखसूस हरकत ने मुझे बताया कि वो लोग मेरे साथियों को गोली से भूनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर मोंग के रद्द अमल ने इस अमरीकी तसद्दुकी इस पर शदीद किस्म की फायरिंग की जा रही है। डॉक्टर मोंग साहिल समेत हवा में उछला और पहाड़ी के नशीब में लड़खड़ाता चला गया। वो फ्लाइट फाइट का माहिर था, मगर फ्लाइंग की भी कोई हद होती है। वो पहाड़ी हजारों फुट ऊंची थी, लिहाजा वो किसी ताकतवर परिंदे के मन परवाज करते हुए जमीन तक नहीं जा सकता था। इसे लड़कना ही था और वो साहिल को साथ दिए बेदर एक लोटपुट होते हुए पहाड़ी से नीचे आ रहा था और वो निस्फ दर्जन खून अशम भेड़िए अपने गनों को इन दोनों के रुख पर रखकर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। अचानक लड़ते हुए दो पेवस्ता बदन एक झटके से रुक गए। ये दुगना बड़ा मैकान की था। इनके बेहद हरकत जिस्म देखकर मेरा दिल दहक से रह गया। अगले ही लम्हे वो खूब चमका मंजर मेरे तस्वुरात निगाह से ओझल हो गया। बंद आंखों के पीछे एक तरीक चादर दूर तक फैलती चली गई। मैंने भी साख्ता आंखें खोल दी। इस वक्त मेरा दिमाग किसी तनव्वुर के मानित दहक रहा था। मैंने बिस्तर छोड़ा और झटके से फोन की जानिब लपक गया। वो सब हरकत में सोच समझ कर नहीं बल्कि एक इस्तरार में बेइख्तियार कर रहा था। मैं नहीं जानता था मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे दिमाग का कोई हिस्सा इन हंगामी हालात में ऑटो प्लेटोन हो गया था। इतनी रफ्तार से सोचना मेरी बस में नहीं था जितनी तेजी से मैं अमल कर रहा था। मैंने रिसीवर उठाकर चाइना टाउन में विंग हिंग के घर का नंबर मिलाया। तीसरी घंटे पर दूसरी जानिब कॉल रिसीव कर ली गई। मुझे एयरपेस में मिस्टर हिंग की हेलो सुनाई दी। हाँ हिंग, तुम्हारे पास डॉक्टर मोंग का कोई राब्ता नंबर है? मैंने पूछा। इसका सेल नंबर है मेरे पास, वो फिक्रमंदी से बोला। क्यों, क्या हो गया? तुम फौरी तौर पर इसका सेल नंबर दोहराओ, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। कुछ बताओ तो सही वजदान। मैंने कहा ना मोंग का सेल नंबर दोहराओ। मैं लहजे में संगीनी उतर आई थी। फजूल बातें बाद में भी हो सकती हैं। वो बहस में पड़े बगैर मुसलत अमीज लहजे में बोला। ठहरो, मैं फोन इंडेक्स में देख कर बताता हूँ। एक मिनट के लिए हमारे दरमियान खामोशी की दबेस उभर आई। ये एक मिनट मेरी जिंदगी का तवील तरीन मिनट था। मैंने इसकी मिनट 1000 सदियां गुजारी और इन सदियों का बीतने वाला एक एक लम्हा मेरे दिल पर एक तीर बरसा गया। मेरी रूह को इतने ही निश्तरों ने घायल किया। मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे अजाबनाक लम्हा से दो चार था। हिंग की मखसूस आवाज एयरपीस में उभरी तो मैं रेड अलर्ट हो गया। इसने डॉक्टर मोंग का सेल नंबर दोहराया। मैंने पलक झपकते वो नंबर अपनी याददाश्त में नक्श किया और पूछा, क्या इस अपार्टमेंट के फोन से मैं ये सेल नंबर डायल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हिंग की उलझनों के बोझ तले आवाज उभरी। वजदान प्लीज कुछ तो बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है? क़यामत ही समझ लो। मैंने ये कहते ही राब्ता खत्म कर दिया। मैं मानता हूँ हिंग के साथ मुझे इस रवैये का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता। हालात का धारा मेरे साथ कौन सा रवैया अपनाए हुए था। मेरी रूह गोलियों की बौछार में मेरी मुंतजिर थी और मैंने ज़हन नक्श करते डॉक्टर मोंग के सेल नंबर को इससे फोन मिलाया। अगले ही लम्हे इसके सेल पर घंटी जाने लगी। मैं धड़कन रोककर फोन अटेंड होने का इंतजार करने लगा, लेकिन इस तरह घंटी तो मुसलसल जारी रही थी मगर कोई सेल अटेंड नहीं कर रहा था। क्या डॉक्टर मोंग अब इस काबिल नहीं रहा कि मोबाइल का एक नन्हा सा बटन भी दबा सके? इस रूह कुछ सवाल ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि इस सवाल के साथ ही एक और रूह सा सवाल भी न थी। अगर डॉक्टर मोंग तो क्या साहिल भी? इसी बेडरूम में गहरी तारीकी छा गई। न्यूयॉर्क में लाइट जाने का कोई तस्वुर नहीं था। वहाँ सार्फिन अपने हाथ ही से स्विच ऑफ करके लाइट बुझाते हैं। हमारे अपार्टमेंट की लाइट चली गई थी तो इसका यही मतलब था दाने से सप्लाई की काटा गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा दुश्मन लाइट काटने के बाद पाउंड दबाए है मेरे गला को काटने के लिए आगे बढ़ रहा हो। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखा और हाथ को हाथ बजाए देने वाली तारीख में बेडरूम के दरवाजे की सिमत कदम बढ़ा दिए। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि बराबर वाले बेडरूम में से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई। इस बेडरूम में वसीम सो रहा था। ये चीख इसकी हो सकती थी। वो चीख इतनी भयानक और अलगनाक थी जैसे किसी जानवर को कुंद छरी से बेदुरक ज़िबा कर दिया गया हो। मैं अपने मन वजनी पाँव पर साकित रखते हुए खड़ा रह गया।
تاریکی اور سکوت موت کی علامات ہیں۔ نادیدہ موت اس اپارٹمنٹ میں قدم رکھ چکی تھی۔ اگر میں گپت اندھیرے میں ساکت کھڑا رہ جاتا تو مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آتی، مگر اتنی آسانی سے اس کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ تو راز خودکشی کو موت کرنے کے حوالے والی بات ہوتی۔ ایسے نازک حالات میں انسان عموماً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس ناگہانی صورتحال نے میرے دماغ کو حد سے زیادہ مستعد کر دیا۔ دروازے کے ہینڈل پر جمع ہوا میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اگلے ہی لمحے اس کے عقب میں پناہ گزیر ہو گیا۔ اب اس بیڈ روم میں داخل ہونے والے مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاریکی آنکھ کی راہ میں سب سے بڑی مزاحمت تھی۔ پھر دروازے کی اوٹ نے مجھے دوہرا محفوظ کر دیا۔ اس آڑ میں پہنچتے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توسط وسیم کے ماحول کا قدم جائزہ لینے لگا۔ وہ بیڈ روم میں بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کی مہم حرکات سکنات نے مجھے باور کرایا کہ وسیم 3-4 افراد کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے تصوراتی قیاس تھا کہ وسیم ان سے پوری طرح پٹ رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وسیم تو انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر حملہ آور اس اندھیرے میں بھی یہ بخوبی دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اپنی آنکھوں پر اینٹی ڈارک لینس یا پھر اینٹی ڈارک گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں دروازے کی اور بھی کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑے وسیم کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ ابھی تک کسی حملہ آور نے میرے بیڈ روم کا رخ کیوں نہیں کیا تھا۔ میں نے وسیم کی مدد کا ارادہ کیا تھا۔ یہ میری حرکت دور ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے کی آڑ سے نکل کر بیڈ روم سے باہر آئے، 2 افراد سے خوفناک تصادم ہو گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس بیڈ روم کی طرف آئے تھے، لہٰذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم تینوں بیڈ روم کے اندر گر گئے۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے ٹکرانے والے افراد کی تعداد 2 تھی، ورنہ میں گہری تاریکی میں انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ فرش پر گرنے کے بعد اٹھنے میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ لمحے کا 10واں حصہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو شدید نقصان ہو جاتا۔ میں نے بیک پش کی مدد سے ایک فال ہینڈ اسپرنگ لگایا اور اچھل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا مجھ سے ٹکرانے والے کس پوزیشن میں تھے۔ میں نے کھڑتے ہی اپنے حفظت تقدم کے طور پر لیفٹ رائٹ 2 کرسنٹ ککس چلا دی۔ میری دونوں ککس کھالی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا حملہ آور ابھی تک سنبھلے نہیں پائے تھے۔ عین ممکن تھا وہ ابھی تک بیڈ روم کے فرش پر ہی پڑے ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی حرکتوں سکنات کو محسوس کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایک طاقت بازو سے نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میری گردن کو گرفت میں لے لیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بر وقت اور نپی تلی تھی کہ جیسے وہ دیکھ بھال کے میری جانب بڑھا ہو۔ اس کا یہی مطلب تھا۔ حملہ آور اس اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اینٹی ڈاک ٹیکنیکس والا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنی گردن کو چھڑانے تک کی تگ و دو میں مصروف تھا کہ دوسرے حمل آور نے مجھے ٹانگوں سے دبوچ لیا۔ پھر وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے بیڈ روم سے باہر لانے لگے۔ ان دونوں کے ایکشن میں اتنا ربط ضبط تھا کہ جیسے وہ بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی گرفت میں بڑی مضبوطی تھی۔ اگر میں خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کرتے۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے، لہٰذا میں نے سردشت انہیں استعمال کیا۔ جس شخص نے میری گردن دبوچ رکھی تھی، میں نے اس کے پہلو میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ٹانگوں کو ایک جھٹکے سے سمیٹ لیا۔ اس جھٹکے نے اس شخص کو آگے جھکنے پر مجبور کر دیا جس نے میری ٹانگیں تھام رکھی تھی۔ اسی لمحے میں نے پوری قوت سے کک مارنے والے انداز میں دونوں ٹانگوں کو کھول دیا۔ میری یہ حرکت ایک طوفانی ڈبل پش کک جیسی تھی۔ میرے پاؤں نے آگے پیچھے بجلی کسی سرحد سے حرکت کی تو ٹانگیں اس کی شخص کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اسی لمحے دوسرے شخص کے پہلو میں ہاتھوں کو مضبوطی سے استعمال کرتے ہوئے ایک جھڑک سے خود کو اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کے سر پر پہنچا تو میں نے اس کے پہلو کو آزاد کرتے ہوئے ایک بیک سمر سالٹ لگایا اور اس کے کپ میں پہنچتے ہی ایک بیک کک جڑ دی۔ یہ ایک بڑی زوردار کک تھی۔ وہ ایک اندازے کے مطابق رکوع کے بل جھکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ یہ مجھ کے ٹکراؤ کی آواز سنائی دی تو یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ اپنے ہی ساتھی سے متصادم ہو گیا تھا۔ یہ تصادم خاصا خطرناک ثابت ہوا کیونکہ اگلے ہی لمحے ان کی کراہیں میرے سماع تک پہنچی۔ آواز اگرچہ بھینچی ہوئی تھی تاہم تکلیف ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں ان دونوں پر لعنت بھیجی اور لاؤنج کی جانب رنگ گیا۔ اصولی طور پر مجھے وسیم والے بیڈ روم کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ان لمحات میں میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال چمکا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کا لاؤنج داخلی دروازے کے قریب تھا اور لاؤنج کی ایک سلائڈنگ ونڈ باہر کو کھلتی تھی۔ اگر میں مذکورہ کھڑکی کو سلائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اپارٹمنٹ کی اتھاہ تاریکی میں اجالے کی نقب لگائی جا سکتی تھی۔ اس طرح ہمیں وہی آسانی میسر ہوتی جو اس وقت حملہ آوروں کو حاصل تھی۔ مجھے پورا یقین تھا صرف ہمارے اپارٹمنٹ کی الیکٹرک سپلائی منقطع کی گئی تھی، ہمارے سوائے وہ اپارٹمنٹس بلڈنگ اور پورا ٹرائی بیک کا روشنی سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ میں سلائڈنگ ونڈو تک پہنچا اور اگلے ہی لمحے میرے ہاتھوں کی حرکات اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ کھڑکی کھلتے ہی لاؤنج میں جگمگا اجالا پھیل گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور میں ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ مجھ سے پٹنے والے وہ دونوں افراد میرے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اب میں انہیں بہت واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ان کی آنکھوں پر مجھے سیاہ شیشوں والے گلاسز دکھائی دیے۔ یقینی طور پر یہ اینٹی ڈارک گلاسز تھے۔ ان کے گلاسز میں کمانی کی بجائے اسٹرپس لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی میرے ہاتھوں زیر و زبر ہونے کے باوجود مذکورہ گلاسز ان کے چہرے پر موجود تھے۔ اسٹرپس نے انہیں بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ دونوں بڑے خطرناک تیور سے میری جانب بڑھے۔ ایک ایک کے ہاتھ مجھے سلنسز لگائے گن صاف کرنے نظر آ رہی تھی۔ وسیم نے بیڈ روم اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ کرائن سے اندازہ ہوتا تھا یہی دونوں حملہ آور پہلے وسیم سے نبرد آزما تھے۔ ادھر سے فارغ ہو جانے کے بعد میرے بیڈ روم کی طرف آئے تھے۔ وسیم کی
چھائی ہوئی خاموشی ہوتا تھا. اسے زیر کرنے کے بعد وہ میری سمت بڑھ رہے تھے. ہینڈز اپ, گرن برادر نے کرخت لہجے میں کہا. اس کا ساتھی بڑی سرعت سے آگے بڑھا. میں نے گرن برادر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا, کون ہو تم لوگ؟ FBI, اس نے چمک کر کہا. تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے اس کی باتوں سے لگانے کی کوشش کی. وہ اپنی آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے ہوئے بولا, اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اس کے لہجے سے حد درجہ حیرت جھلکتی تھی. میں نے مضبوط لہجے میں کہا, FBI والے جو چوروں کی طرح کارروائی نہیں کرتے. یہ ملک کی ایک نہایت ہی طاقتور ایجنسی ہے. اس سے متعلق افراد بڑے شاندار طریقے سے موقع پر پہنچتے ہیں اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ID شو کرتے ہیں. تم نے اپنی شناخت نہیں کرائی. ایک لمحے کے توقف سے میں نے زہریلے انداز میں کہا, کیا FBI نے تمہیں ID کارڈز جاری نہیں کیے؟ ایپیسوڈ 2 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. ایپیسوڈ 3 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں.